अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगी। बहुत उम्मीदों से दरख्वास्त कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा मान रख लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बस सब्सक्राइब कर लीजिए। हम थोड़ी मेहनत करते हैं एंड उसके बाद बस मैं आपके अच्छे रिव्यूज़ एंड अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो वो फिर हमारी मेहनत थोड़ी सी उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे एफर्ट्स को थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिल जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। सो आपको आसानी से लिंक मिल जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ बिना ताख़ीर किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए अब हम अपनी नावल का आगाज़ करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती, अस्कलम नूर राजपूत, किस नंबर 21 पार्ट 15। दोपहर का वक्त था। बड़ी खिड़कियों से हल्की सुरमई रोशनी अंदर आ रही थी। फजर अपनी मेज़ पर झुकी हुई थी, सामने खुली फाइलों और लैपटॉप पर गहरी नज़र जमाए। कलम उसकी उंगलियों में बेइख्तियार घूम रहा था। मीनार फैशंस अब उसके लिए महज एक बिजनेस नहीं था, ये उसकी मेहनत, ख्वाब और पहचान था। वो हर दिन, हर लम्हा उसे और बुलंद करने के लिए लड़ रही थी। दफ्तर में मुकम्मल खामोशी थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ, उसने संजीदगी से कहा। तवक्को यही थी कि शायद कोई असिस्टेंट होगा, मगर दरवाज़ा खुला और अंदर सफदर दाखिल हुआ। फजर की आंखों में हैरानी उभरी। सफदर उसके लबों से बेसाख्ता निकला। ये हैरत लाजमी थी, अभी कल ही तो उसका वलीमा था और वो यहाँ उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव, आंखों में शिकस्ता सा रंग। अस्सलाम वालेकुम, उसने रस्मी सा सलाम किया। फजर ने जवाबन सर हिला दिया, जो हैरानी से भरा हुआ था। वो उसे देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो यहाँ क्यों आया था। छठी हिस्स चौकन्नी हो गई, जख्मों को सूंघ लेने वाली हिस्स जाग उठी। सफदर ने आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। उसके हाथ में एक फाइल थी। लम्हा भर उसने वो फाइल मेज़ पर रखी, फिर जैसे अपनी हिम्मत समेटते हुए बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, आवाज़ भारी थी। फजर के दिल को अजीब सी घंटियाँ सुनाई देने लगीं। खतरे की बू, एक अनजाना सा खदशा उस पर साया डालने लगा। ये क्या है? उसने फाइल की तरफ देखते हुए पूछा, मगर उसकी जानिब हाथ नहीं बढ़ाया। तुम देख सकती हो। उसने नजरें झुका लीं। अपनी खिफत और शर्मिंदगी पर काबू पाने की कोशिश में वो ज़्यादा देर आंख मिला न सका। फजर ने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया, फिर फाइल अपनी तरफ खींची। उसके दिल की धड़कनें तेज़ थीं। उसने पहली शीट पलटी, आंखों ने कागज़ पर अटके अल्फाज को पढ़ना शुरू किया। चंद लम्हे वो खामोश बैठी रही। उसकी रंगत बदलने लगी। अगला सफ़ा खोला, आंखें फैल गईं, सांस सीने में अटक गई। वो सर नहीं उठा सकी। शायद उसको समझने, प्रोसेस करने में वक्त चाहिए था। मैं सफदर ने हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। आई एम सॉरी फजर, मैंने सच छिपाया। उसने गहरी सांस ली। मीनार का असल पार्टनर रईस औरंगज़ेब है, मैं बस उनकी जगह आगे रखा गया। फजर की उंगलियां हल्की सी लर्जीं, मगर उसने गर्दन नहीं उठाई। होठ सख्ती से जकड़ लिए, जैसे वो खुद को टूटने से बचा रही हो। सफदर फिर से गोया हुआ, आवाज़ में कर्ब साफ झलक रहा था। वो रोज़ याद है ना, जब रईस हमारे घर आए थे? उसी रोज़ तुमने पार्टनरशिप की बात की थी। डैड को वो प्रोजेक्ट चाहिए था जो रईस ग्रुप से जुड़ा हुआ था, मगर उसके लिए रईस औरंगज़ेब ने एक शर्त रखी और डैड की वजह से मुझे वो सब करना पड़ा। उसकी बात अधूरी रही क्योंकि फजर के जहन में तस्वीरें पूरी हो गई थीं। वो दिन, वो मंजर, रईस की मौजूदगी, सब याद आ गया, सब वाज़ेह हो गया। उसने गहरी सांस अंदर खींची, जब्त करने की भरपूर कोशिश की। सफदर ने थूक निगला।
اب انہیں اپنے شیئرز واپس چاہیے. میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر اس کی آواز ٹوٹ گئی. میں ڈر گیا تھا. فجر کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس پر مزید بوجھ بڑھ گیا. شروع میں مجھے لگا یہ بس چھوٹا سا بزنس ہوگا، تمہارا شوق، شاید جلدی اکتا جاؤ گی. وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا. مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ مینار اتنی ترقی کر لے گا اور مجھے اتنا عزیز ہو جائے گا. اس کے لہجے میں اذیت، پشیمانی اور ٹوٹا ہوا فخر تھا. فجر، میں بہت شرمندہ ہوں. لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی. فجر نے نظریں فائل پر جمائے رکھیں. اندر کچھ ٹوٹتا رہا، کچھ جلتا رہا. جاؤ یہاں سے. اس کی آواز ابھری، بھاری اور کپکپاتی ہوئی. صفدر کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو. فجر، آئی ایم سوری. میں نے کہا جاؤ. صفدر. اس بار وہ ضبط کرتے ہوئے دبا دبا چلائی. صفدر نے گہری سانس لی، تھوک نکلا، پھر پلکیں جھکائیں. لمحے بھر کو اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ اس نے فجر کو کھو دیا ہے. اس لڑکی کو جسے وہ دل و جان سے اپنی بہن مانتا تھا. وہ آہستہ آہستہ اٹھا، قدم بوجھل تھے. دروازے تک آیا، رکا، پلٹ کر اسے دیکھا. وہ یوں ہی کرسی پر بیٹھی تھی، جھکی ہوئی، جیسے سانس بھی لینا بھول گئی ہو. صفدر نے ہونٹ ہلائے مگر الفاظ نہ نکلے. پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا. فجر کے وجود میں جیسے جان پڑ گئی. اس نے فائل سے ہاتھ ہٹا لیا. انگلیاں لرز رہی تھیں. کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی. پورا چہرہ سرخ پڑ گیا. آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ بھڑکنے لگی. ایسا کیوں تھا؟ اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی. آخر کیوں؟ اس کے اپنے ہی ہمیشہ اسے کیوں توڑ دیتے تھے؟ اس کی آنکھوں کے کنارے جلنے لگے. وہ خواب جس پر اس نے اپنے دن رات وار دیے تھے، اچانک اتنا اجنبی، اتنا دھوکے سے بھرا ہوا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ بارش کی بھیگی ہوئی رات کا اثر اب بھی فلک کے وجود پر باقی تھا. وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی. تیز بخار نے اسے نیند نہ آنے دی. کبھی کمبل اوڑھ لیتی تو کبھی بے چینی سے ہٹا دیتی. سردی اس کے جسم میں چبھتی رہی اور پیشانی چلتی رہی. بالآخر صبح کے قریب دوا کے اثر سے آنکھ لگی اور وہ دن بھر جیسے بے ہوش سی پڑی رہی. جب دوپہر کے 3 بجے آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا. سر اب بھی بوجھل لگ رہا تھا مگر بخار اتر چکا تھا. وہ آہستہ آہستہ اٹھی، آئینے کے سامنے گئی. چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد ہلکے صاف نمایاں تھے، لیکن ہونٹوں پر اس نے ایک کمزور سی مسکراہٹ سجا لی، جیسے خود کو یقین دلانا ہو کہ وہ بہتر ہے. گرم پانی سے منہ دھویا، ہلکا سا میک اپ کیا اور صاف ستھرا لباس پہن لیا. زرد سکارف اور لمبا اوور کوٹ، ساتھ سر پر اونی ٹوپی، اسے کچھ باوقار مگر تھکا ہوا سا ظاہر کر رہے تھے. وہ نیچے لانج میں آئی تو وہاں زرتاش بیٹھی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور قریب کھڑا ملازم کچھ وضاحت دے رہا تھا. زرتاش نے سائن کیے، فائل واپس دی اور ملازم نے جھک کر شکریہ ادا کیا. پھر پلٹ گیا. وہ رئیس گروپ کے فائنانس کا حصہ تھی. اکثر فنڈز اس کے سائن کے بعد ہی اپروو ہوتے تھے. اس نے نظریں فلک پر ڈالی تو لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں کھنچ گئیں. اٹھ گئی تم؟ کیسی طبیعت ہے؟ نرم لہجے میں پوچھا. فلک نے پھیکی سی مسکراہٹ دی اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی. اب ٹھیک ہوں. وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئی. میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتی ہوں، پھر دوا لینا. زرتاش فوراً بولی مگر فلک کے چہرے پر ایک ہلکی سی بے چینی تیر گئی. دراصل مجھے آفس جانا ہے. مگر تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، زرتاش نے نصیحتاً کہا. فلک نے آہستہ سے سانس بھری، نگاہیں فرش پر گاڑ دیں اور دھیرے سے جواب دیا. ہاں مگر اب ٹھیک ہوں. اصل میں کام زیادہ ہے، صرف 25 دن رہ گئے ہیں لانچ میں اور وہاں میرا ہونا ضروری ہے. زرتاش نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کسی ضد کو بھاپ گئی ہو. پھر خاموشی سے سر ہلا دیا. ٹھیک ہے، لیکن پہلے ناشتہ کر لو، دوا ساتھ لے جانا، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا. فلک نے اس بات میں سر ہلا دیا. کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی. کھڑکی کے شیشے پر اوس پھسل رہی تھی جو دھندلے منظر کو اور دھندلا رہے تھے. لمبے اوور کوٹ کے اندر سکڑی ہوئی زرد سکارف اور ٹوپی میں لپٹی
وہ جیسے اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اچانک فون بجنے لگا۔ اسکرین پر فخر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ تم ٹھیک ہو؟ فخر کی آواز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بامشکل مسکرائی جیسے اپنی کمزوری چھپا رہی ہو۔ کیا رئیس نے تم سے کچھ کہا؟ تم نے رات کو میسج کیا تھا کہ مجھے یہاں چھوڑا، مجھے ساتھ لے کر جاتے۔ میں مصروف تھا، ابھی دیکھا ہے میسج۔ سب ٹھیک ہے نا فلک؟ فلک کے لب خشک ہو گئے۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے میسج کیا تھا، مگر کب؟ یادداشت پر زور دیا، مگر سب دھندلا تھا۔ شاید بخار میں بے ساختہ اس نے کن پٹی مسلی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، شاید غلطی سے ہو گیا ہو۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے، میں ابھی آفس جا رہی ہوں۔ مگر فخر کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ اور سوال کرتا رہا۔ البتہ فلک کے لہجے میں نرمی اور عزم کی ملاوٹ تھی۔ اس نے اسے بڑی مشکل سے مطمئن کیا۔ کال ختم ہوئی تو اس نے موبائل اپنی گود میں رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہیڈ آفس کی عمارت اب قریب آنے لگی تو اس نے گہری سانس لی۔ ایک دن اور کم ہو چکا ہے، اب میرے پاس صرف 25 دن بچے ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رات کی بارش کے بعد کی خاموشی میں اور نمایاں سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ نیچے ہال میں ایک ڈیزائنر کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتے ہوئے کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ تبھی رئیس فون سنتا ہوا بلائی منزل کی ریلنگ تک آیا۔ وہ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے فون سن رہا تھا جب مراد ساتھ آ کھڑا ہوا۔ ایک نظر نیچے گھومتی فلک کو دیکھا اور پھر رئیس کو، جو اب فون بند کر چکا تھا۔ ویسے یہ تتلی کافی بہادر ہے، نہیں؟ اس سے تصدیق چاہی۔ بے وقوف ہے، وہ تصدیق کر ہی نہ دے۔ مراد نے سنا اور پھر کچھ یاد کرتے گویا ہوا۔ ویسے مکڑی تمہیں کیا کہہ رہی تھی اس دن ایونٹ پہ جب تم دونوں اسٹیج پر تھے؟ وہ جب تک جان نہ لیتا اس کے معدے کا درد کہاں ٹھیک ہونے والا تھا؟ یہی کہ میں فلک کو ہرٹ مت کروں کیونکہ یہ اس کی پسندیدہ عورت ہے۔ عجیب، اس میں کیا عجیب ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ اس نے ایک نظر رئیس کو دیکھا پھر بات جاری رکھی۔ تم جانتے ہو تم میرے پسندیدہ مرد ہو۔ رئیس ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے آنکھیں سکیڑ کر مراد کو گھورا جیسے کوئی انسنی کرنا چاہتا ہو۔ بکواس نہیں کرو، بگڑ کر بولا۔ مراد ذرا بھی گھبرایا نہیں بلکہ مسکرا کر پھر آگاہ کیا۔ اس میں بکواس کیا ہے؟ تم میری فیوریٹ ہو تو ہو۔ رئیس کے ماتھے پر رگیں ابھر آئیں مگر آواز بدستور خشک اور بھاری تھی۔ اس نے نگاہیں ترچھی کیے اسے دیکھا۔ میں نے کہا منہ بند رکھو۔ مراد ہنسا جیسے رئیس کا غصہ اس کے لیے تماشا ہو۔ لیکن سچ یہی ہے، تم سے بہتر کوئی۔ شٹ اپ! اس نے بدکتے ہوئے ریلنگ سے کوہنیاں اٹھائیں۔ دنیا میں کروڑوں مرد ہوں گے مگر میری پسندیدہ تم ہو۔ کاش میں لڑکی ہوتا، مجال ہے وہ 4 نمبر آدمی باز آ جائے۔ بکواس بند کرو گھٹیا انسان، نہیں تو اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے واک آؤٹ کر گیا مگر مراد کی مسکراہٹ اور دلچسپی ہنوز قائم رہی۔ واللہ تم غصے میں بھی مزیدار لگتے ہو۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی جبکہ رئیس دل میں اسے عزت افضال کائنات سے نوازتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پورا دن فجر کے لیے ایک کربناک اذیت میں گزرا۔ صبح جب صفدر آیا تھا اس لمحے کے بعد وقت جیسے بے رنگ سا ہو گیا۔ نہ اس نے صفدر سے کچھ کہا نہ رئیس کو الزام دیا۔ وہ چاہتی تو سیدھا رئیس کے دفتر پہنچ کر سوال کرتی، چیختی، لڑتی، جھگڑتی، مگر وہ سب کچھ پی جانے کے بعد اب اس کے اندر چیخنے چلانے کی توانائی نہیں بچی تھی۔ ذہن میں ہنگامہ ضرور تھا۔ سوالوں کے بادل دن بھر اس پر چھائے رہے۔ کیا مینار اس کے پاس رہے گا؟ کیا صفدر واقعی اتنا کمزور تھا کہ اس نے دھوکہ دیا؟ کیا رئیس نے یہ اچھے کے لیے کیا تھا یا برے کے لیے؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے باوجود اس نے سوچ لیا کہ اب وہ کسی نتیجے سے پہلے جذباتی نہیں ہوگی۔ کبھی وہی فجر تھی جو ایک لمحے کی بات پر بھڑک اٹھتی تھی، چیختی تھی، مقابلہ کرتی تھی، لیکن آج گزرے سالوں میں وہ جتنا کچھ جھیل چکی تھی، اتنا صبر آ گیا تھا، اتنی برداشت سیکھ چکی تھی۔ اب اس کے انداز ایک شعور پیدا ہو چکا تھا۔ اسے اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی تھی، وقت نہیں برباد کرنا تھا۔ وہ ابھی بھی لیڈنگ CEO تھی، جو بھی ہوگا وہ جانتی تھی وہ نبٹ لے گی، اور یہی سوچ اسے سہارا دے رہی تھی۔ رات اتر آئی۔
دسمبر کی ٹھنڈ نے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالکونی کے سامنے اس کی دنیا کچھ دھندلی مگر پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ سرد ہوا رخساروں کو چھو کر گزرتی، جیسے بے آواز تسلی دے رہی ہو۔ وہ دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی، کندھوں پر شال اوڑھی اور دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے۔ اس کے ساتھ ولی آ بیٹھا، اس کے قریب خاموش، جس نے کچھ دیر پہلے وہ فائل دیکھی تھی اور اب خود بھی الفاظ کے انتخاب میں قاصر تھا۔ دونوں کے بیچ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ فجر نے شال کو کندھوں پر مزید سختی سے لپیٹا، نگاہیں دھند میں الجھی ہوئی تھیں۔ ضرور آتا، اگر مجھے لگتا کہ میں اس سے نپٹ نہیں سکتی، اگر مجھے لگتا میں کمزور ہوں۔ وہ رکی، پھر دھیرے سے بات جاری رکھی، مگر اب نہیں آ رہا، اب بس افسوس ہے۔ جو صفدر نے کیا وہ برا تھا، تکلیف دہ تھا، لیکن اب میں ہر جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا سامنے کون ہے۔ اس کی آواز میں سختی اور نرمی دونوں شامل تھیں، جیسے برف کے تودے کے اندر جلتی ہوئی آگ۔ ولی نے غور سے اسے دیکھا اور بگبی فجر کا رخ اس کی طرف موڑا۔ آنکھوں میں پختگی تھی۔ ان کے کہنے پر ہی چلوں گی۔ پہچان چھیننے والوں کو نہیں چھوڑ سکتی، پھر چاہے وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ ان سے عقیدت اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ۔ ولی نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اسے اس پر بھروسہ تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، دھند کے پردے میں خاموشی اور سردی جیسے ان دونوں کے بیچ ٹھہر گئی ہو۔ وہ چند باتیں کرتا رہا۔ اس کی پریشانی زائل ہو رہی تھی۔ ولی کی موجودگی ہمیشہ اس کے لیے مرہم تھی۔ وہ ہر کرب کو التیام بخش دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے سے سب کچھ پھیکا پڑ جاتا تھا۔ وہ اب اس کے کسی بات پر مسکرا رہی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ویسے میں سوچ رہی ہوں اگر انہوں نے مینار مجھ سے چھین لیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس نے ولی کی طرف سوال نظروں سے دیکھا، جس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پلس اگر ڈیڈ نے جوزے پیلس میں جگہ نہ دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ پھر ہم اسکاٹ لینڈ کے کسی قصبے میں رہیں گے، ایک فارم بنا لیں گے، مویشی رکھیں گے، مرغیاں پالیں گے۔ اس کی آواز میں خوابوں کی نمی تھی، جیسے وہ اس کی تصویر کو حقیقت میں دیکھ رہا ہو۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں دن میں مویشی چرانے لے جاؤں گا، تم مرغیوں کو سنبھال لینا، ہم سبزیاں اگائیں گے، تم تازہ سبزیوں سے کھانا بنایا کرنا، اور جب شام میں واپس آؤں گا تو تمہارے ہاتھوں سے کھایا کروں گا۔ پہلے اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی، پھر وہ ہنس دی۔ میں مرغیاں پالوں گی؟ اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے وہ واقعی حیران ہوئی۔ آف کورس میں اب مویشیوں کے ساتھ مرغیاں تو باہر لے جانے سے رہا، لیکن میں اکیلے کیسے رہوں گی، وہ بھی صرف مرغیوں کے ساتھ؟ گفتگو اب دلچسپ موڑ لے چکی تھی۔ اکیلی کیوں بھائی؟ بچے ہوں گے نا ہمارے۔ یہ سنتے فجر کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ اس نے مٹھی پر تھوڑی ٹکائی اور دلچسپی سے پوچھا، بچے؟ ہاں نا بچے، 4 بچے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ 4 بچے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں نا 4، جیسے ہم تھے، جارج، میں، نینسی اور نسا۔ اس کے لہجے میں اپنے بچپن کی جھلک تھی۔ تمہیں نہیں لگتا 4 زیادہ ہوں گے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ وہ اکلوتی تھی، ہمیشہ اکیلی رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن کیسا ہوتا ہے۔ نہیں، 4 ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا ساتھ۔ وہ کچھ لمحے سوچنے کی اداکاری کرتا رہا، پھر بولا۔ فجر کا دل جیسے دھند سے نکل کر کسی روشن صبح میں آ گیا۔ مینار، فیشن، صفدر، رئیس، سب لمحاتی طور پر مدھم پڑ گئے۔ اس کے سامنے صرف ولی تھا، اس کی باتوں میں چھپا ہوا مستقبل، جس میں دکھ نہیں تھا، بس محبت اور سکون تھا۔ میں تو زیادہ سے زیادہ 2 سوچ سکتی ہوں، وہ صاحب کوئی سے بولی۔ 2؟ ولی کو جیسے صدمہ لگا۔ 2 تو بالکل ہی کم ہے، گھر میں رونق کیسے رہے گی؟ شور شرابہ، ہنسی مذاق، یہ سب تو 4 ہی بچوں سے آئے گا۔ رونق یا پھر سر پر پہاڑ۔ 4 بچے کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے تم مجھے بھول ہی جاؤ گے کہ بیوی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارے نہیں، وہ ہنس دیا۔ 4 بچے ہوں گے تو وہ خود بھی ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے، تمہیں فرصت ہی فرصت ملے گی۔ بالکل نہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی فرصت۔ وہ اڑ گئی۔ کم از کم 3 پر تو مان جاؤ۔ وہ بھی ضد پر اتر آیا۔ 3؟
نہیں، بس 2 بہت ہیں۔ ولی نے ناک سکیڑ کر پیچھے میز پر رکھی کافی اٹھا کر گھونٹ بھرا، پھر جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے جانم، 2 بچے کافی ہیں۔ بس اتنی جلدی ہار مان لی؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ہار نہیں مانی، حقیقت قبول کی ہے۔ 4 تو خواب تھے، لیکن 2 وہ حقیقت بن سکتے ہیں۔ وہ ہنس دی، مگر ہنسی کے پیچھے ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ پتہ ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بچے صرف تعداد نہیں ہوتے، ایک بھی ہو تو وہ ساری دنیا بن سکتا ہے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو وہ ہماری دنیا کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ وہ چپ ہو گئی، نگاہیں جھکائے اور کافی کے کپ کو انگلیوں سے گھمانے لگی۔ ہاں، 2 کافی ہوں گے۔ کہیں اندر وہ بچوں کو لے کر خوفزدہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس جیسے بچپن اس کی اولاد جیے۔ وہ اولاد کے معاملے میں خوفزدہ تھی۔ وہ اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ولی چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی الجھن بھاپ چکا تھا۔ جانتی ہو، اس نے آہستہ سے فجر کو ساتھ لگایا، بچے نہیں، اصل میں تم کافی ہو۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کے الفاظ نے اسے اچانک بے بس کر دیا ہو، جیسے وہ اس کا ڈر سمجھ گیا ہو۔ کبھی کبھی لگتا ہے تمہارے ساتھ تو دنیا کہیں بھی جینے کے قابل ہوگی، چاہے وہ فارم ہو یا شہر، کچھ بھی۔ وہ مسکرائی، اور کبھی کبھی لگتا ہے اگر تم ہو تو زندگی پہلے ہی مکمل ہے۔ ولی نے مسکرا کر اس کی پیشانی سے سر ٹکایا۔ اب یہ یاد رکھنا کہ میں کافی ہوں، وہ جتاتی ہوئی بولی۔ اگر بھول گیا تو؟ شرارت سے پوچھا۔ ٹرمینیٹ کر دوں گی۔ ازلی دھمکی دی تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ ایک تو بیوی سب کچھ ہو، مگر باس نہ ہو، ورنہ آپ کب ٹرمینیٹ ہو جاؤ کچھ پتا نہیں۔ اوکے میڈم، وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو فجر نے نظریں جھکا لی۔ دل میں ایک سکون اترا، جیسے ساری دھکن دھل گئی ہو۔ دسمبر کی رات گہری ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کے بیچ محبت کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسٹوڈیو روم کی خاموشی میں ایک سکون سا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف رولز میں لپٹے کپڑے، کٹنگ بورڈز، دھاگوں کی رنگین چیلیں اور میز پر رکھے خاکے، یہ سب اس کی تخلیقی جہاں کی جھلکیاں تھیں۔ آج مینار میں زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کو چھٹی تھی۔ چند ایک لوگ آئے تھے۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں سفید ڈریس شرٹ کا نازک کپڑا تھا، نہایت نفیس، بے داغ اور چمکدار سفید، جیسے روشنی کا ایک ٹکڑا۔ ولی کا برتھ ڈے قریب تھا اور اس نے پہلی بار اس کے لیے کچھ بنایا تھا۔ سوئی دھاگا اس کی انگلیوں میں رقص کر رہا تھا۔ کالر پر وہ باریک سر کڑھائی کر رہی تھی، دھیرے دھیرے، بڑی محنت اور نرمی سے۔ اور پھر جب آخری ٹانکا مکمل ہوا، اس نے سوئی ایک طرف رکھی۔ کالر کے دائیں حصے پر ایک چھوٹا سا سرخ دل ابھرا ہوا تھا، چند سینٹی میٹر کا ہی صحیح، مگر اتنی باریکی سے بنایا گیا کہ جیسے سفید برف پر سرخ گلاب کھل گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی۔ وہ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، اس شرٹ کو ولی کے وجود پر تصور کیا اور پھر بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میز پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے گہری سانس لے کر فون اٹھایا۔ یس، آواز دوسری طرف سے اس کی ریسیپشنسٹ کی تھی۔ میڈم، ارسل برہان کردیزی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی اس کے چہرے کے سارے تاثرات یکلک بدل گئے۔ وہ میٹھی مسکراہٹ جیسے پتھر میں ڈھل گئی اور اس کی جگہ برف جیسی سختی نے لے لی۔ ہوا میں جیسے کھنکی کھل گئی۔ انہیں کہیں میں اویلیبل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور فیصلہ کن تھا۔ لیکن میڈم، ریسیپشنسٹ ہچکچائی، وہ کہہ رہی ہیں کہ میٹنگ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخری بار ہے، پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف سے کہے گئے الفاظ نے اسے مزید تپا دیا۔ آخری بار کا ڈرامہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، انہیں میٹنگ روم میں بھیج دو۔ فون بند کر کے اس نے میز پر رکھ دیا۔ ایک گہری سانس لی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ اب کیوں آیا تھا، اب اسے کیا چاہیے تھا، کیوں پیچھا نہیں چھوڑ دیتا تھا یہ شخص۔ وہ فوراً نہیں اٹھی، وہیں بیٹھی رہی، اپنے ادھورے کام کو مکمل اطمینان سے پورا کیا۔ ولی کی شرٹ اس کی پہلی ترجیح تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح گزرا۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تب وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نیلی جینس پر سفید سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی، بال ڈھیلے سے جوڑے میں قید تھے اور آنکھوں پر اینک جمی تھی۔
اسی پیشہ ورانہ ہولی میں وہ میٹنگ روم کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا ارسل بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ رک گیا اور ایک امید کے ساتھ اس کی جانب بڑھا۔ فجر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ انداز ارسل کے چہرے پر خفت کی لہر دوڑا گیا۔ وہ پروقار قدم اٹھاتی ہوئی میز کے دوسرے سرے پر پہنچی اور ہیڈ چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کہیں ارسل صاحب، کیسے آنا ہوا؟ اس کے لہجے میں کوئی جذبات نہیں تھے، صرف کاروباری سرد مہری تھی۔ اس کے انداز اور لہجے پر ارسل کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ اسے چند لمحے بس دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ، اس کا انداز، اس کا غرور، یہ وہی فجر تھی جسے اس نے ٹھکرایا تھا، اور آج وہ سچ مچ آسمان بن چکی تھی، اتنی اونچی کہ وہ گردن اٹھا کر ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بات شروع کی۔ چند سال پہلے جب ہم ساتھ تھے، میں نے ایک بہت خوبصورت مستقبل کا خواب دیکھا تھا، تمہارے سنگ۔ وہ گویا ہوا تو فجر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آخر اب ان باتوں کا کیا مقصد؟ لیکن پھر میں نے سب خود ہی برباد کر دیا۔ اس کے لہجے میں شدید پچھتاوا تھا۔ میں بہت آگے بڑھ آئی ہوں ارسل، تمہیں بھی چاہیے کہ اب موو آن کر جاؤ، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارسل نے اس کے منہ سے اپنا نام اتنے عرصے بعد سنا تو حسرت سے اسے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب اس کا نام اس کی زبان پر ورد کی طرح رہتا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس ورد کی خاطر اپنی اماں سے بد دعائیں سنتی تھی۔ جانتا ہوں، اس لیے شادی بھی کر لی تھی، موو آن نہیں کر پایا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اس کی کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ارسل نے چند لمحے اپنے لب کاٹے اور پھر ہمت جمع کر کے بولا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے آج 4 سال بعد یہ سوال پوچھا تھا۔ کس بات کے لیے؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایسی بے نیازی سے پوچھا جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا تھا، تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم میرے کردار کی دھجیاں اڑانا چاہتے تھے، کیا تم بھول گئے؟ اس کی یاد دہانی پر ارسل کا چہرہ شرمندگی سے مزید سرخ ہو گیا۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ ان کے خلاف دل میں بغض پالے بیٹھی رہوں۔ میرے نزدیک میرے دل کی بہت اہمیت ہے، اور میں ایسے غیر ضروری لوگوں، غیر ضروری حادثات سے نہیں بھرتی۔ میں اپنے دل کو ایک مقدس کتاب کی طرح عزت دیتی ہوں جہاں ہر کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ میں خود کو معافی تلافی کے ان سلسلوں سے بہت اوپر رکھتی ہوں۔ وہ جیسے سانس لینے کو رکی۔ ارسل اسے سنے گیا۔ تم جانتے ہو میرے لیے موو آن کرنا کبھی مشکل نہیں رہا، اور جب میں آگے بڑھ جاتی ہوں پھر فرق نہیں پڑتا کہ پیچھے رہ جانے والا زندہ ہے یا مر گیا۔ اس نے صاف گوئی کی انتہا کر دی تھی، اور ارسل کا دل جو پہلے ہی ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اس پل مر گیا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر فجر کو دیکھا۔ وہ یہاں کی مالکن تھی، اور اس کے بیٹھنے کا انداز بھی ویسا ہی شاہانہ تھا۔ یہ کسے گوا دیا تھا اس نے؟ وہ اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہی تھی، مگر دنیا میں کوئی دوسری فجر مراج کیسے ہو سکتی تھی جسے پا کر وہ اس سے موو آن کر جاتا؟ وہ بس ایک ہی تھی جسے اس نے خود گنوایا تھا۔ کئی لمحے وہ ناکام حسرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں بس یہ کہنے آیا تھا کہ ماضی میں جو بھی ہوا، مجھے خوشی ہے کہ ہم کزنز ہیں، مجھے خوشی ہے کہ تم فرقان چچا کی بیٹی ہو۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، اس نے ارسل کی بات کاٹی۔ میں رشتے پالنے کی عادی نہیں، میں فجر مراج ہوں، اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، یہی میری پہچان ہے۔ مگر تم ہمارا خون ہو، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ فجر نے آبرو اٹھا کر استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم اس کا فائدہ اٹھانے آئے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا اٹھنا اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ ارسل کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ وہ اسے مزید ایک لمحہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا تم واقعی مجھے معاف کر چکی ہو؟ اس نے آخری کوشش کی۔ میرے لیے تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، پھر معافی کا سوال کیا؟ ارسل کے چہرے کا رہا سہا رنگ بھی اڑ گیا۔ کچھ کہنے کے لیے لب وہا ہوئے۔ میں نے بس تم سے محبت کی ہے فجر۔ ارسل پلیز! وہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔
میں تمہیں یہاں مزید ذلیل نہیں کرنا چاہتی. یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی مت آنا. میرے شوہر کو یہ پسند نہیں. شوہر کا لفظ ایک تیر کی طرح ارسل کے سینے میں پیوست ہو گیا. باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے. اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ایک آخری شکست خوردہ نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے جاتے ہی فجر نے گہری سانس خارج کی. اس نے آنکھیں موند کر خود کو نارمل کیا، پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی اور نکلتے ہی ساکت رہ گئی. سامنے ولی کھڑا تھا. وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. ایک بازو پر پلستر تھا تو دوسرے میں گرم کافی کا مگ، جبکہ اس کے بال ماتھے پر گر رہے تھے. آنکھیں ترچھی تھیں جو لاوے کی طرح دہک رہی تھیں. شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے. اس وقت وہ رقابت کی تصویر لگ رہا تھا. اس نے ارسل کو باہر جاتے دیکھا تھا. اگر وہ دنیا میں کسی شخص سے چڑھتا تھا تو وہ ارسل تھا. فجر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ جیسے حلق میں ہی دم توڑ گئے. وہ جانتی تھی کہ وہ اس پر شک نہیں کرے گا، مگر وہ اس وقت صفائی دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی اور نہ ہی دینا چاہتی تھی. وہ اس کے دہکتے وجود کو یہاں تک محسوس کر سکتی تھی. وہ آہستہ سے اس کی جانب بڑھا. اس کے قدموں میں ایک ٹھہراؤ تھا مگر چال میں تناؤ صاف ظاہر تھا. سب ٹھیک ہے؟ اس نے فجر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا. اس کی آواز گہری اور بھاری تھی. ہاں سب ٹھیک ہے، وہ خود پر قابو پاتے بولی. کوئی مسئلہ؟ اگلا سوال تھا. اس کی چانچتی ہوئی نگاہیں فجر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں. نہیں، وہ پھیکا سا مسکرائی. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ارسل یہاں کیوں آیا تھا، مگر اس کی جلتی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں. وہ جانتا تھا کہ فجر صرف اس کی ہے، مگر رقابت ایک ایسی آگ ہے جو یقین کے پانی سے بھی نہیں بجھتی. تم ٹھیک ہو؟ اس بار پوچھنے کی باری فجر کی تھی. نہیں، اس کی آواز غیر معمولی طور پر سپاٹ اور گہری تھی. کیا ہوا ہے؟ فجر کو اس کے مختصر جواب پر تشویش ہوئی. اس نے اپنی دہکتی ہوئی نگاہیں فجر کے چہرے پر جمائیں. جل رہا ہوں اندر سے باہر سے، تمہاری خاموشی سے، ابھی جو ہم دونوں میں چند قدم کا فاصلہ ہے اس سے، اور اس ڈر سے کہ کہیں تم میرا ہونا بھول نہ جاؤ. وہ رکا نہیں. مزید قریب جھکتے ہوئے اس کے کانوں تک اپنے دل کا شور پہنچایا گیا. میں اس ہر لمحے سے چلتا ہوں جو تم نے میرے بغیر گزارا ہے، اور اس ہر شخص سے نفرت کرتا ہوں جس کی سانسیں بھی کبھی تمہارے قریب سے گزری ہوں. اس کی بھاری آواز میں جو شدت اور گہرائی تھی اس پر فجر ساکت رہ گئی. یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک کیفیت تھی جو اس کی آنکھوں سے آیا تھی. میں صرف تمہاری ہوں. اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی مگر پھر بھی کہا. کبھی کبھی کہہ دینا چاہیے، سامنے والا سننا ڈیزرو کرتا ہے. وہ ایک قدم آگے بڑھا، ان کے درمیان کا فاصلہ کم کرتا ہوا، اور اس کی آواز سرگوشی جیسی ابھری. آئندہ ماضی کا کوئی بھی بھوت تمہارے حال کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے شوہر کو یاد کر لینا. اس نے مزید جھک کر اپنے لب اس کے گال پر رکھے. اس لمس میں حق تھا، ملکیت تھی، رقابت تھی. فجر جو چند لمحے پہلے ارسل کے سامنے ناقابل تذکیر پہاڑ بنی کھڑی تھی، اس شخص کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئی. وہ جیسے ساکت ہو گئی. وہ سیدھا ہوا، ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ اسے تھمایا اور پھر ایک استحقاق بھری نظر اس پر ڈال کر پلٹ گیا. اس کے قدم اتنے ہی مضبوط تھے. وہ ششدر سی اسے جاتی دیکھتی رہی. وہ ولیم تھا اور ولی بھی، وہ زمین تھا اور آسمان بھی، لیکن وہ اس کے لیے ہمیشہ زمین بن کر رہا. آج فجر نے اس کے اس روپ کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی جس کی بنا پر جوزے پیلس کے مکین اسے ڈیفالٹ پیس کہتے تھے. وہ اپنی چیزیں چھوڑنے کا عادی نہیں تھا. فجر تو پھر محبوب بیوی تھی. اس کے راہداری میں مڑتے ہی فجر کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا. بے شرم فارنر، مگر چہرہ حد درجہ سرخ تھا. وہ خود پر قابو پاتی پلٹ گئی. البتہ ذہن تانے بانے بن رہا تھا کہ اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے، ورنہ وہ ایسے ہی پزل کرتا رہے گا. رات گہری ہو چکی تھی. سنسان سڑک پر صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹ چل رہی تھیں. ارد گرد ویرانی کا عالم تھا. دور تک نہ کوئی روشنی نہ کوئی زیرو. سردیوں میں یوں بھی لوگ سرشام ہی بستر میں دبک جاتے ہیں. اچانک گاڑی نے جھٹکا کھایا اور پھر ساکت ہو گئی. ارسل نے بار بار چابی گھمائی مگر انجن نے جواب دینا بند کر دیا. کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑایا اور گاڑی سے باہر نکل آیا.
हवा में नमी और खामोशी का बोझ था। उसने बोनट खोला, झाँका, फिर झुंझलाहट से फ़ोन निकाला। फ़ोन कान से लगाते ही उसके कदमों तले हल्की सी खड़खड़ाहट गूंजी। वो लम्हा भर को चौंका, मगर अगले लम्हे अपनी बात पर ध्यान दिया। हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम ज़रा। जुमला अभी पूरा भी ना हुआ था कि पीछे से एक भारी चीज़ उसके सर पर आकर लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया। फ़ोन ज़मीन पर गिरा, उसका वजूद लड़खड़ाया और अंधेरों में डूबने लगा। आखिरी लम्हा उसने मत्थम सी झलक देखी। चंद मास्क ज़दा चेहरे उस पर झुके हुए थे और फिर उसका जहन अंधेरे में डूबता चला गया। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले नमी भरी भू और घुटन महसूस की। आंखें खुलते ही ऊपर जंग आलूदा छत और लटकती बत्ती नजर आई, जो वक्फे वक्फे से बुझती और जलती थी। हाथ पैर बंधे हुए थे, जिस्म भारी लग रहा था, जैसे घंटों बेहोश रहा हो। वो कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने मेज रखा था, जिस पर एक जदीद गन रखी थी। उसने बेसाख्ता थूक निकला। सर के पिछले हिस्से में दर्द की टीसें उठ रही थीं। ये कहाँ हूँ मैं? उसकी आवाज़ कमज़ोर मगर खौफ से भरी हुई थी। कोई है? दिमाग में वही आखिरी लम्हा घूम गया जब किसी भारी चीज़ ने उसके सर पर वार किया था। वो पूरी कोशिश के बावजूद खुद को आज़ाद ना कर सका। अचानक कमरे का दरवाज़ा चरचरा कर खुला। लकड़ी की तर्जों से रोशनी अंदर फैली और एक दबीज खामोशी पूरे माहौल पर छा गई। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ जमी रह गईं और फिर वो आई। दराज कर ठहरे हुए कदम और एक चेहरा जो उसकी रूह तक को हिला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन है? वो खौफ से बड़बड़ाया। उसके सामने खड़ी औरत की आंखों की साख्त, खदोखयाल, चेहरे की लकीर दर लकीर, सब कुछ फजर जैसा था। वही आंखों की गहराई, वही लबों की साख्त, वही हल्की सी तलखी में लिपटी दिलकशी। फजर? वो बेयकीनी से बड़बड़ाया, लेकिन फौरन ही उसका दिमाग झटका खा गया। नहीं, ये फजर नहीं हो सकती। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई और फिर चलते हुए उसके सामने आई। मेज़ के दूसरे जानिब धरी कुर्सी पर बैठ गई। हील्स की टकटक बंद हुई। उसके बाल घुंघराले सियाह थे और आंखें भी। दोनों चीज़ें कभी सुनहरी होती थीं, मगर आज सिर्फ स्याही थी। वो उसे गौर से देख रहा था, देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। ये फजर नहीं हो सकती। ये कोई और थी, जिसके बारे में उसे बताया गया था कि मर चुकी है। वो उसकी आंखें मजीद फैल गईं। मीनार? उसका लहजा बेयकीनी और खौफ से लरस गया। मीनार के होठों पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। ज़हीन हो, वो उसे पहचान गया था, जो अब हैरानी से देख रहा था। यकीन नहीं आ रहा है ना? तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो हकीकत है, धोखा नहीं। अरसल के वजूद में एक लर्जा सा दौड़ गया। उसने सोचा था ये सिर्फ कहानियाँ थीं, अफवाहें थीं कि मीनार मिराज तबाही की वजह बनी थी। मगर इस लम्हे वो अफवाहें गोश्त पोश्त का रूप धार कर उसके सामने खड़ी थी। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, अगर ये मीनार थी तो फजर का क्या? और अगर फजर असला है तो ये क्या थी? एक जैसे दो चेहरे, डॉपलगैंगर कर्स। दोनों चेहरे आमने सामने हो जाते तो बचता कौन? उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे दुनिया की बुनियादें उसके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। रात की खामोशी और जंग आलूदा कमरे की घुटन एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसा एहसास पैदा कर रही थी जैसे वक्त रुक गया हो। बल्ब की मध्यम रोशनी बार बार झपक रही थी और अरसल के दिल की धड़कन हर झपक के साथ और तेज होती गई। सामने बैठी मीनार के चेहरे पर अजीब सा सुकून और बेरहम ठहराव था। वो सुकून जो सिर्फ एक ऐसे इंसान के चेहरे पर आ सकता है जिसके दिल में इंतकाम दहक रहा हो। उसने मेज़ पर रखी गन की तरफ इशारा किया, फिर अपनी उंगलियां मेज़ की सतह पर हल्की हल्की बजाईं। तुम्हारे बाप को मैंने ऑप्शन दिया था, एक छोटा सा काम, सिर्फ फजर को अपनी जानिब करना था, मगर अफसोस उससे ये नहीं हो पाया। वो लम्हा भर कर रुकी, फिर आगे झुककर उसकी आंखों में आंखें डाली। अब तुम्हारे सामने भी वही ऑप्शन है। अरसल की आंखों में खौफ की झलकियां तैरने लगी, उसके होठ कपकपाने लगे। क्या चाहती हो तुम?
مینار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے ادا کیا. بدلہ، بربادی، تباہی. پھر وہ آہستہ سے ہنسی، وہ ہنسی جو دل کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. اور ہاں، موت. ارسل کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی. پسینہ اس کی پیشانی پر نمودار ہوا. مینار نے چٹکی بجائی. ساتھ ہی کمرے کی پچھلی دیوار پر پروجیکٹر روشن ہوا. اسکرین پر برہان گردیزی کا چہرہ ابھرا. خون سے لتھڑی پیشانی، آنکھوں میں درد اور کرب. ارد گرد چند آدمی کھڑے تھے، سختی سے پکڑے ہوئے، جیسے کسی بھی لمحے ان کا دم گھٹ جائے. بابا. ارسل اپنی جگہ تڑپ اٹھا. آواز میں خوف، بے بسی اور محبت سب کچھ شامل تھا. ارسل. برہان کی گھٹی گھٹی آواز اسکرین سے ابھری، جیسے وہ اپنی پوری طاقت اکٹھا کر کے بول رہی ہو. ارسل کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے کو تھے. وہ بے یقینی سے کبھی باپ کو دیکھتا، کبھی مینار کو. یہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں؟ مینار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ہاتھ باندھ کر پرسکون لہجے میں بولی. تمہارے باپ نے جو کیا اس کا حساب آج چکانا ہوگا. آج خاندان کو تباہ کرنے، ایک 19 سالہ لڑکی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے پھر دھتکارنے، بے گناہ لوگوں کو مروانے کا حساب دینا ہوگا. اس کی آنکھوں میں بجلی سی چمکی. آج فیصلہ تم کرو گے. ارسل نے کانپتے ہاتھوں سے سامنے میز کو دیکھا. گن چمک رہی تھی. اس کے بازوؤں میں سنسناہٹ دوڑ گئی. یا تو اس گن کو اٹھاؤ اور اپنی زندگی ختم کر دو، یا پھر اپنے باپ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھو. نہیں ارسل، مت. اسکرین پر برہان گردیزی کی آواز پھٹی. وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہے تھے. ارسل، تمہارے مرنے سے کچھ نہیں بچے گا. یہ عورت صرف تباہی چاہتی ہے. ارسل، ایسا مت کرنا. ارسل کے ہاتھ کانپنے لگے. پسینہ اس کی گردن سے بہہ کر کالر تک جا پہنچا. وہ اپنی بندھی ہوئی کلائیوں کو رسی سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر کچھ نہ ہوا. فیصلہ کرو ارسل برہان گردیزی. مینار نے سر کو ذرا سا جھٹکا دیا. موت کو تمہیں چننا ہے یا تمہارے باپ کو؟ کمرے میں صرف 2 آوازیں گونج رہی تھیں، برہان گردیزی کی گھٹی گھٹی پکاریں اور ارسل کی تیز سانسوں کی لرزتی ہوئی گونج. یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ ہکلا کر بولا. پاگل پن نہیں، انصاف. وہ انصاف جو برسوں ادھورا رہا. اس کی آنکھوں میں جنون اور سرشاری کی جھلک تھی. ہوا بوجھل ہو گئی، روشنی اور سائے لرزنے لگے. ارسل کی آنکھیں گن پر جمی تھیں. باپ کی تصویر، مینار کی مسکراہٹ اور اپنی لرزتی سانسیں سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے تھے. وقت رک سا گیا تھا. کمرے کی گھٹن اب اور زیادہ بڑھ گئی تھی. بلب اب بھی چپک رہا تھا، کبھی جلتا کبھی بجھتا، جیسے خود بھی اس منظر کو دیکھنے سے خوف زدہ ہو. ارسل کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اب اس دھڑکن میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی گھلنے لگا. وہ سکون جو انسان کو تب آتا ہے جب وہ جان لیتا ہے کہ انجام طے ہے. مینار کے سرد لہجے نے اس کی سوچوں کو چیر ڈالا. باپ ہوتا ہے ارسل، مگر تمہارے باپ نے جو سیاہ کارنامے انجام دیے ہیں ان کی بھرپائی کا وقت آ چکا ہے. ارسل نے نظریں جھکا لیں، لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کیں اور جیسے ساری اذیت اپنے اندر اتار لی. اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا، وہ چہرہ جس پر ممتا کی جھریاں تھیں. پھر فجر کا خیال آیا، وہ فجر جو اب اسے کبھی نہیں مل سکتی تھی، وہ بھی اس کے باپ نے چھین لی تھی. اور پھر اسکرین پر نظر آتے برہان گردیزی کا وجود جو اب لرز رہا تھا، جنہیں بیڑیاں اور زخموں نے بے بس کر دیا تھا. ارسل نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں. ہونٹ کپکپا رہے تھے، مگر آواز میں ایک عجیب حوصلہ تھا. میرے بابا کو چھوڑ دو. کمرہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا. صاف بلب کے ٹمٹمانے اور سانسوں کی لرزش سنائی دے رہی تھی. برہان گردیزی اسکرین پر تڑپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. نہیں ارسل، نہیں میرے بچے. ان کی آواز ٹوٹنے لگی، جیسے سینے میں ہر لفظ خون اگل کر نکل رہا ہو. مینار نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا. ایک آدمی آگے بڑھا اور ارسل کے ہاتھوں کی رسی کھول دی. آزادی کا احساس بھی عجیب تھا. وہ ہاتھ جو ابھی بندھے تھے اب کانپ رہے تھے. اس نے نظریں جھکائی، گہری سانس لی. اس کے چہرے کے تاثرات وہی تھے،
جو ایک انسان موت کے قریب جا کر قبول کر لیتا ہے۔ ارسل، نہیں، میرے بچے! برہان غردیزی کا وجود اسکرین پر کانپا۔ مت کرو ارسل، نہ کرو، مینار رک جاؤ، یہ میں کروں گا، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ انہوں نے بیک وقت دونوں سے التجا کی، مگر ارسل کا دل جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا آج ایک آخری بار اپنے باپ کو بچانے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں کو میز پر رکھی گن کی طرف بڑھایا۔ دھات کی ٹھنڈک اس کے ہاتھوں سے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ مشکل سے اس نے گن کو اٹھایا اور لرزتے ہوئے اپنی کن پٹی تک لے گیا۔ مینار کا چہرہ اس لمحے ایک پرسکون قاتل کا تھا، جیسے صدیوں کی پیاس بجھنے والی ہو۔ ارسل نے نظریں اسکرین کی طرف پھیری۔ باپ کی آنکھوں میں کرب اور بے بسی تھی۔ اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ وہ بولا، آواز بھاری اور زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، بابا، آپ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ آپ نے میری محبت کو رلایا، میرا دل جلایا۔ آپ نے فجر کو چھین لیا، آپ نے میری زندگی برباد کی۔ آپ نے سب سے زیادہ مجھے ایک کھلونا بنایا، مجھے ہمیشہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا۔ اس کی آواز میں کرب کی گونج بڑھتی گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ہاتھ اب بھی کن پٹی پر جمی گن تھامے ہوئے تھے۔ کاش آپ نے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کیا ہوتا بابا۔ کاش آپ نے دوسروں کے ساتھ نہیں تو کم از کم میرے ساتھ، فرقان چچا کے ساتھ، فجر کے ساتھ انصاف کیا ہوتا۔ مگر اب اس کی قیمت آپ کو نہیں، مجھے چکانی پڑ رہی ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا، آنکھیں بند کی، ہونٹوں سے دھیمی سرگوشی نکلی۔ لیکن مجھے آپ سے آج بھی محبت ہے بابا۔ نہیں ارسل، نہیں! برہان غردیزی چیخے۔ ان کی چیخ اسکرین کے پار سے کمرے میں ٹوٹتی ہوئی پہنچی۔ ان کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا، مگر ارسل کے سامنے آخری تصویر ابھری، پہلے اپنی ماں کی اور پھر فجر کی۔ وہی چہرہ جو کبھی اس کی دنیا تھی، وہی آنکھیں جنہیں وہ اب کبھی اپنا نہ پائے گا۔ ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور پھر دھماکہ ہوا۔ کمرے میں گولی کی آواز گونجی، اس کا وجود ایک جانب ڈھہ گیا، کرسی سے لڑک کر زمین پر گرا۔ خون کی دھار بہنے لگی اور موت کی خاموشی چھا گئی۔ خون کے چھینٹے سامنے بیٹھی مینار تک آ کر گرے، مگر اس کی آنکھوں میں لرزش نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر وہی سرد مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ایک وحشی سی چمک۔ اس لمحے اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ کو سکون ملا، جیسے برسوں کی اذیت، برسوں کی پیاس ایک ہی منظر سے بجھ گئی ہو۔ اسکرین پر برہان غردیزی کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں خون اگلنے لگیں۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، مگر سینے میں ایسا درد اٹھا کہ وہ کرسی سے گر پڑے۔ ان کی چیخ کٹ کر رہ گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ مینار چند ثانیے اپنی جگہ بیٹھی رہی، ارسل کے خون سے بھیگی زمین کو دیکھتی رہی۔ وجہ ارسل برہان غردیزی مر چکا تھا۔ پھر آہستہ سے کھڑی ہوئی، اس کے قدموں کی چاپ سردی میں اور گونجی۔ وہ چند لمحے اس کے بے جان وجود کو دیکھتی رہی، آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہ تھی۔ پھر پلٹی، کرسی کی پشت سیدھی کی اور کمرے کے دروازے کے جانب بڑھ گئی۔ زنگ آلودہ دروازہ چرچرا کر بند ہوا اور کمرے پر موت کی خاموشی دوبارہ چھا گئی۔ صبح کی دھندلی روشنی شہر کے آسمان پر پھیل رہی تھی۔ سڑکوں پر لوگ اپنے معمول کے مطابق نکلے، مگر ہر طرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی۔ ٹی وی اسکرینوں پر سرخ بتی دوڑ رہی تھی۔ نامعلوم افراد کے ہاتھوں نوجوان قتل، لاش گاڑی کے قریب سے برآمد۔ نیوز کاسٹر کی بھاری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارسل غردیزی کی لاش شہر کے نواحی علاقے سے ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ معاملہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا لگتا ہے، مگر فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تحقیقات جاری ہے۔ دوسرے چینل پر تجزیہ نگاروں کی بحث چل رہی تھی۔ یہ محض چوری کا کیس نہیں صاحب، یہ منظم قتل ہے۔ جس طرح گاڑی بند پائی گئی اور لاش اس کے قریب ملی، یہ صاف ظاہر ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون اور کیوں؟ سوشل میڈیا پر بھی شور برپا تھا۔ اخبارات کے صفحات پر شہ سرخیاں چھپ رہی تھیں۔ غردیزی خاندان کا وارث پر اسرار موت کا شکار، قتل یا حادثہ؟ سوالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ غردیزی ہاؤس کی فضا بھی
سوگوار تھی، مگر وہ سوگ موت کے نہیں بلکہ ایک ایسی اذیت کا تھا جو موت سے بدتر تھی۔ برہان گردیزی نے جب ارسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تو ان کے وجود نے صدمے کا بوجھ نہ سہا۔ اسکرین پر بیٹی کی موت کا منظر دیکھتے ہی ان کے اندر بجلی سی کون گئی۔ ایک ہی لمحے میں دل کے ساتھ دماغ بھی ہار گیا۔ ان کے جسم میں لرزہ اٹھا، زبان بے جان ہو گئی، چہرہ ٹیڑھا پڑ گیا۔ فالج نے ان کے جسم کو جکڑ لیا۔ اب وہ نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے، صرف آنکھیں تھیں جو سب کچھ دیکھتی تھیں اور دل جو اندر ہی اندر تڑپتا رہتا تھا۔ وہ ایک بڑے بستر پر لیٹے تھے، ارد گرد مشینوں کی بیپ بیپ گونجتی تھی، کبھی نرسیں آتی کبھی ڈاکٹر، مگر وہ سب انہیں ایک مریض کی طرح دیکھتے۔ کوئی یہ نہ جان سکا کہ ان کے اندر کس طوفان نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ آنکھیں ہر وقت نم رہتی، کبھی چھت کو تکتی رہتی کبھی دیوار کو، مگر اصل میں وہ ہر لمحہ اپنے بیٹے کی تصویر دیکھ رہی تھیں۔ ارسل کا چہرہ، اس کی آواز، اس کا آخری لمحہ۔ وہ چیخنا چاہتے تھے، بولنا چاہتے تھے، مگر زبان حرکت نہیں کرتی تھی۔ ان کا وجود ایک قید خانہ تھا جس میں وہ اپنی چیخیں خود ہی سنتے تھے۔ یہ مینار معراج کا بدترین انتقام تھا۔ اس نے انہیں مارا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی زندگی دے دی تھی جو موت سے زیادہ کربناک تھی۔ گردیزی خاندان کے لوگوں کے چہرے پر سوگ اور بے بسی کی جھلک تھی۔ ہر کوئی خاموشی سے ماتم کر رہا تھا، مگر برہان گردیزی بستر پر پڑے صرف اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتے تھے۔ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا، لیکن یہ الفاظ ان کے لبوں سے نہیں نکلے تھے۔ وہ صرف دل کی چیخیں تھیں جو کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ جس طرح انہوں نے پوری زندگی اپنے بھائی کو نفسیاتی اور اپاہج بنا کر اسپتال میں چند رکھا تھا، اب خود ان کی بقیہ زندگی کچھ ایسے ہی گزرنے والی تھی۔ جہاں کل فرقان گردیزی تھا، آج وہاں برہان گردیزی تھا۔ مینار کی آنکھوں کے سامنے اب گردیزی خاندان کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ ارسل زمین کے نیچے جا چکا تھا اور برہان زمین پر زندہ لاش بن کر پڑا تھا۔ یہ انتقام تھا، یہ عنکبوت کے جال کی آخری ڈوری تھی جس میں گردیزی خاندان ان مکڑیوں کی طرح پھنس کر تڑپ کر دم توڑ گیا تھا۔ اوکے فرینڈز، سو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی ایپیسوڈ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو فرینڈز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آ رہی ہوگی۔ آج کا ایپیسوڈ بے حد شاکنگ تھا۔ جس طریقے سے مینار نے اپنا بدلہ لیا، او خدایا، مینار اس طریقے کے پلانس کہاں سے لاتی ہے؟ مینار کو پتا تھا کہ برہان گردیزی مر جائیں گے تو ان کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا، بیکاز موت بہت آسان چیز ہوتی ہے۔ کسی انسان سے موت آپ کو ہر چیز سے فری کر دیتی ہے، اور اس نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو مروایا، بیکاز آبویسلی ارسل یہ تھوڑی چاہے گا کہ اس کے باپ کو اس کے سامنے تڑپا کر مارا جائے، ان کو ٹارچر کیا جائے۔ ارسل چاہے کیسا بھی بیٹا ہو، برہان گردیزی نے اس کو جتنا بھی ایکسپلائٹ کیا ہو یا ارسل کو محبت نہ دی ہو، اس کی زندگی کو کنٹرول کیا ہو یا وٹس ایور، مگر ارسل یہ تو کبھی نہیں چاہے گا نا کہ اس کے والد کو اس طرح مارا جائے اور ان پہ ٹارچر کیا جائے۔ سو یا مینار کو یہ سب پتا تھا، مینار ان سب باتوں سے واقف تھی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مینار کو یہ بھی پتا تھا کہ ارسل کی موت برہان گردیزی کے لیے بہت بڑا شوق ہوگی، جو کہ ہوا۔ ارسل نے خود کو شوٹ کیا، اپنی جان لی، اینڈ لیٹر اس کے بعد برہان گردیزی کو شوق لگا، ان کو ہارٹ اٹیک بھی آیا اور وہ پیرالائز بھی ہو گئے، اینڈ اب وہ اپنی لائف میں کبھی بھی بستر سے نہیں اٹھ سکتے، نہ وہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ ان کا باڈی کچھ بھی کام کر سکتی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے مینس پیرالائز ہو کے بستر پہ لیٹ چکے ہیں۔ بس وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پروسیس کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ سو آبویس سی بات ہے، مینار نے اپنا بدلہ لے لیا، گردیزی فیملی سے تو لے لیا۔ آئی تھنک ان سب میں ارسل کا پھر بھی اتنا قصور نہیں تھا۔ ارسل مجھے برا لگتا تھا، کہیں بھی اچھا نہیں تھا جس طریقے سے اس نے فجر کو ذلیل کیا تھا، اس کی محبت کو اتنی گندی طرح دھتکارا تھا، اینڈ جو سب کچھ اس نے فجر کے ساتھ کیا تھا اس وجہ سے
آئی ہیٹڈ ارسل، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو اس نے فجر کے ساتھ کیا تھا اس کی سب کی سزا یہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا. لائک یہ سب ارسل کی غلطیوں کا نتیجہ نہیں تھا، یہ اس کے والد کے پاسٹ کے کرتوتوں کی نتیجہ تھا جو اس کو سہنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کو قربانی دینی پڑی. سو یس، جو لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ آپ کے پیرنٹس کا یا آپ کے بھائی بہنوں کا آپ کے اوپر آتا ہے، تو آنیسٹلی گائز آتا ہے. میں یہ ساری باتوں میں تھوڑا سا زیادہ بلیو کرتی ہوں، بیکاز آبویسلی اگر آپ کے پیرنٹس نے کچھ غلط کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا ہرجانہ آپ کو بھگتنا پڑے، اس چیز کے لیے آپ کو بھی بلیم کیا جائے. اور ہماری جو سوسائٹی ہے، جس طریقے کے لوگوں کے بیچ ہم رہتے ہیں، گرو کرتے ہیں، چاہے آپ اپر کلاس میں ہو، مڈل کلاس میں ہو، یا کسی بھی ایج میں رہو، آپ لوگ آپ کے پاسٹ میں، آپ کی فیملی کے پاسٹ پہ آپ کو جج کرتے ہیں، آپ کو ال ٹریٹ کرتے ہیں، یا اگر آپ لوگ بہت اچھے ہو تو پھر وہ آپ کو اچھے سے بھی ٹریٹ کریں گے. سو فیملی کے ایکسپیرینسز، پاسٹ ایکسپیرینسز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ارسل کو اپنی جان گنوانی پڑی. خیر جو بھی ہے گائز، باقی تو اس ایپیسوڈ میں جو بھی تھا، ولی اینڈ فجر کے بہت کیوٹ مومنٹس تھے، اینڈ آئی ریئلی لو دیم. جس طریقے سے ولی فجر کا ایڈمائر کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ایوری تھنگ از ریئلی کیوٹ. اگلی بات کریں تو یار بیچاری فلک، مائی آل ٹائم فیوریٹ. اس کو بخار تھا، بے حد تیز بخار تھا، اور وہ پھر بھی اپنی 25 دن کی ڈیڈ لائن پوری کرنے کے لیے، جو بھی اس نے وقت مانگا ہے رئیس سے، اس وقت کو پورا کرنے کے لیے رئیس کے آفس آئی. گائز مجھے لگا تھا کہ رئیس جائے گا فلک کے روم میں اور اس کا حال و حوال پوچھے گا، اس سے پوچھے گا کہ وہ کیوں تڑپ رہی ہے، اس کا جو بھی ہے، چلو نہ پوچھتا کہ کیوں تڑپ رہی ہے، بٹ ایٹ لیسٹ اس کو دیکھ تو لیتا. روم پہ جا کے دیکھنا تو دور، یار وہ آفس آ کے کام کر رہی ہے بخار کی حالت میں. رئیس نے تب بھی نہیں پوچھا کہ تم فیور میں آفس کیوں آئی ہو. رئیس میرا بھی دل توڑ رہا ہے، رئیس فلک کا بھی دل توڑ رہا ہے. مجھے نا اتنا غصہ آ رہا ہے رئیس پہ. اگر وہ فلک کی محبت قبول کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گائز آپ بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ کہ رئیس کو فلک کی محبت قبول کر لینی چاہیے نا، بیکاز اتنی اچھی لڑکی اگر آپ کے سامنے آپ کو محبت کرتی ہے، آپ کے سامنے بول رہی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تو کیوں اس کو ایسے ریجیکٹ کرنا ہے؟ اور مجھے اتنا برا لگتا ہے جب جتنی بھی بار وہ فلک کو ریجیکٹ کرتا ہے، بہت زیادہ برا لگتا ہے مجھے. خیر ہے گائز، دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. 25 دن بچے ہیں، اگر ان 25 دنوں میں رئیس کو فلک سے محبت نہیں ہوئی تو رئیس صاحب آپ غلط طریقے سے محبت کو سمجھ رہے ہیں. محبت وہ نہیں ہوتی جو آپ مینار سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیٹس ناٹ لو. سو گائز آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، باقی بات ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.